मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। देखो, जिन्नात साइंसदान आज तक लेबोरेटरी में जिन्नात नहीं देख सके हैं। कितनी तरक्की हो गई, लेकिन मेरा ख्याल है जिन्नात के वजूद का इनकार गोरे भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी हकीकत है जो नजर आ जाती है। हमने देखा है बहुत से लोगों पे जिन्नात आए हुए। इंडिया का जिन आया हुआ किसी बंदे के ऊपर है भाई वो उसी स्टाइल में बातें कर रहा है। यानी ये तो ऐसी हकीकत है कि 100 में से एक आदमी को तो कम से कम वास्ता पड़ा होता है, एक आदमी को तो वास्ता पड़ा होता है। मैंने एक दफा एक हमारे रिश्तेदार अमेरिका में थे, उनसे मैंने पूछा आप इतना अमेरिका में रहे, गोरों के जो साइंसदान हैं वो जिन्नात को मानते हैं? उन्होंने कहा लेबोरेटरी के अंदर नहीं मानते, लेबोरेटरी के बाहर मानते हैं। बाहर उनके भी टाकरे होते हैं। लेकिन वैसे मैं एक अलग बात बता दूं, ये जितने जिन्नात हमारे यहाँ होते हैं ना, इतने वैसे होते नहीं है हकीकत में। हमारे यहाँ तो आमिलों ने जिन्नात का बिजनेस किया हुआ है, जिसकी वजह से जिसका आमिलों से ताल्लुक है उन्हीं को ये होते हैं ज्यादातर। जो रूहानी इलाज करवा रहा है ना, समझो क़यामत तक अपनी नस्लों को जिन चुड़ैल की भेंट चढ़ा दिया उसने। बस जिन्नात का इलाज ही यही है कि इसका इलाज छोड़ दो आप। जो प्रॉपर जिसको इलाज समझा जाता है ना, उसके बाद सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करो, जिन्नात वैसे ही भाग जाते हैं कि यार इस बंदे के यहाँ दाल हमारी गलती। जो इलाज कराएगा ना आमिलों के पास जाके, और आमिल का जब लफ्ज आए तो फिर ये नहीं कहा करो वो बुजुर्ग आमिल, वो हजरत देवबंदी हैं, वो अहले हदीस हैं, तो वो तबलीगी हैं। जब आमिल बोल दिया तो बस अब मजीद कोई लफ्ज लगाने की जरूरत, ये सब एक जैसे होते हैं, चाहे कितने बड़े बुजुर्ग का खलीफा हो। आपको मेरा ये दावा मुबालगे पर मबनी लगता है, लेकिन अगर न्यूट्रल होके घुसोगे ना, इनकी तहकीक करोगे, तो आपको लगेगा ये मैंने एक छोड़ो, अभी फिर वो समझ जाएंगे मेरे बारे में। मैंने नाम लेके आमिलों पे रद्द करना छोड़ दिया है। खामखा की दुश्मनी है बिला वजह। फिर उनके मुरीदीन बाज दफा हमारे बुजुर्गों में से होते हैं। वो हमारे बुजुर्ग मुझे कह रहे होते तो हमारे बुजुर्ग की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो मैं कहता हूँ हजरत आप मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे पता है आप बहुत नेक हैं, लेकिन आपको भी उल्लू बना रहा है। अभी मैं बुजुर्ग को कह नहीं सकता इस तरह की बातें ना, तो मजबूरी है फिर। तो बुजुर्गों को आमिलों के लिए उल्लू बनाना, देखो एक बात याद रखो, जो जिस फील्ड का माहिर है उस फील्ड में उसको उल्लू बनाना मुश्किल है। उलमा को इल्म की लाइन से उल्लू तो लफ्ज़ तो गलत हो गया उलमा को इल्म की लाइन में बेवकूफ बनाना मुश्किल है। रूहानियत की लाइन में बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, क्योंकि इनको खुद भी पता नहीं रूहानियत का। वजह उसकी, आप कहते हैं आपको कैसे पता चला कि इनको कुछ भी पता नहीं? ओ भाई, जो ये दावा कर रहा है मुझे पता है, जब उसको पता नहीं है तो इसको कहां से पता होगा? आमिलों को खुद नहीं पता होता ये रूहानियत टोपी ड्रामा है क्या, ये अमलियात का इल्म है क्या। अल्लाह की कसम आमिलों को नहीं पता होता। मिंबर पे बैठ के कसम उठा के कह रहा हूं, कोई मिंबर पे जुम्मे के बयान में कसम उठा के इतना बड़ा दावा करेगा खुदा पे? अल्लाह की कसम, रूहानी आमिलों को जो आमिलियात कर रहे हैं ना, अल्लाह की कसम इनको नहीं पता ये होता क्या है। तो जिनका इलाज कर रहे हैं उनको कहां से पता होगा? ये है ही नहीं, कुछ ही नहीं है। A to Z टोटली गलत है ये कोई इल्म ही नहीं है, ना इसका कोई सिलेबस है, ना इसका कोई निसाब है, ना ये सिर्फ मिसमेरिज्म का इल्म है कि दिमाग को कैसे कैप्चर किया जाता है। मिसमेरिज्म एक इल्म है, और कैसे आदमी की नफ्सियात पे काबू पाया जाता है, कैसे हकाइक को मस्क किया जाता है। कुछ है नहीं मगर दिखा दो। ये इस चीज का इल्म हासिल करते हैं जो गोरे भी करते हैं। ये सिर्फ मुसलमान, ये इल्म हिंदू भी हासिल करते हैं, ईसाई इस इल्म में हमसे आगे हैं। पादरियों के पास ये शोबदे इतने हैं कि उन्होंने तो हजारों लोगों को ये शोबदे दिखाकर ईसाई बना दिया है। मिसमेरिज्म का इल्म होता है, दिमाग कैसे कैप्चर किया जाता है, कैसे मटके से सुइयां निकलती भी दिखाई जाती हैं, हालांकि ना मटका होगा ना सुई होगी। ये इल्म तो होता है, ये तो मैं भी मानता हूं, ये तो जादू है, लेकिन इसका इल्म इलाज से कोई ताल्लुक नहीं है। घड़ी बता दी कौन सी पहनी हुई है, जेब में क्या है, दिमाग कैप्चर किया जाता है, और उन्हीं का कैप्चर किया जाता है जो जहनी तौर पर इसके लिए तैयार होते हैं। जो कॉन्फिडेंस के साथ जाए उनका दिमाग भी कैप्चर नहीं होता। नहीं आ रही बात? कहते ना उस बुजुर्ग ने तो ये दिखा दिया, उस बुजुर्ग ने तो यूं कर दिया। वो भाई ये ईसाई पादरी ये अमल ज्यादा करते हैं।
یقین نہ آئے کسی عیسائی پادری کے پاس جاؤ, وہ ایسے ایسے شعبدے دکھائے گا, آپ بولو گے عیسائی مذہب ٹھیک ہے. یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. تو جادو, ٹونا اور مسمرزم, اس کو انہوں نے نام کیا دے دیا ہے؟ مسلمان یہ کرتا ہے اس میں کچھ آیتیں لگا دے گا جس سے لوگ سمجھیں گے تو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. وہ کیا سمجھیں گے لوگ؟ وہ ایک عامل تھا, وہ بڑے بزرگ بنا ہوا تھا, وہ اس نے میاں بیوی کو نا, میاں بیوی ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, تو اس نے کیا کیا, ان کو یہ بتایا کہ تم پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کیا وہی ہوگا جب اتنے عرصے سے اولاد نہیں ہو رہی تھی. علاج کیا؟ اس نے کہا آ جاؤ علاج بتاتا ہوں میں. بلا لیا ان دونوں کو. اب دیکھو یہ دماغ کو کیسے قبضہ کرتے ہیں دماغ پہ. اب ہندو یہ کرے گا, کوئی منتر پڑھوائے گا, مسلمان کرے گا قرآن پڑھوائے گا, حالانکہ نہ وہاں قرآن کا کوئی اثر اور نہ وہاں منتر کا, صرف دماغ کو کیپچر کرنے کا ایک طریقہ. ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کچھ ہو رہا ہے. جب یہ احساس ہوتا ہے نا کچھ ہو رہا ہے, تو پھر اس دماغ میں جو چیز ڈالو گے وہ گھس جاتی ہے. اب ان سے کہا والعادیاتی ضبحا پڑھو, والعادیاتی ضبحا. اب اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو پتہ ہی کیا تھا, کیا تمہیں قرآن پہ یقین نہیں ہے؟ قرآن میں شفا ہے. قرآن خود کہہ رہے قرآن میں کیا ہے. اب بھائی قرآن نے یہ کب کہا کہ اس طرح سے شفا ہے قرآن میں؟ تو ہندو کوئی منتر پڑھوا دے گا اور روحانی عامل قرآن کی آیتیں پڑھوا دے گا بھرم میں لینے کے لیے کہ ہم تو قرآن سے علاج کر رہے ہیں, ہم نے تو ولادیاتی ذبح پڑھ کے جادو اس کا اتارا ہے. اب وہ ولادیاتی ذبح پڑھ رہے ہیں, اندھیرا کر دیا نا, اس پڑھ رہے ہیں ایک دم, اور پڑھو ہوتے ہوتے دھڑام سے ایک مٹکا آ کے گرا ہے, اس میں دونوں کے پتلے اور اس میں سوئیاں لگی ہوئی, اور اس نے کہا یہ دیکھو تم دونوں پہ جادو کیا ہے. اس عامل کو پکڑ لیا ہمارے استاذ نے. اس نے بولا تو نے یہ کیا کیسے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں تھا, نہ مٹکا تھا نہ سوئیاں تھیں. ان کو لگا ایسا کہ یہ مٹکا ہے اور کیا ہے, سوئیاں. جیسے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب لاٹھیاں پھینکی ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, دیکھنے والوں کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب انہوں نے لاٹھی پھینکی ہے تو لگا کا لفظ نہیں ہے, قرآن کہہ رہا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, سچی مچی کا سانپ بن کے دوڑنے لگی. تبھی تو جادوگروں نے کہا یار یہ سچی مچی کا کیسے بنا لیا انہوں نے, یہ تو ممکن نہیں ہے. فوراً سجدے میں گر گئے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں, یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے, یہ موسیٰ کے رب کا کام ہے. تو جب فرعون کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر جادوگر ہزاروں رسیوں کو سانپ بنا کے دکھا سکتے ہیں, تو ایک مٹکے سے میاں بیوی کے پتلے نکالنا اور سوئیاں نکالنا اور یہ شعبے دکھانا, یہ ان جاہلوں کے لیے کیا مشکل کام ہے. یہ آج کل ایسے مل رہی ہیں 2-2 منٹ میں, فلاں بزرگ کی خلیفہ تو فلاں بزرگ کا خلیفہ, فلاں بزرگ کا خلیفہ اگر ہے تو گناہ چھڑوائے نا لوگوں سے. یہ کیا ٹوپی ڈرامے کر کے بیٹھا ہوا ہے, وہ لوگوں کو داڑیاں رکھوائے, عورتوں کو پردہ کروائے, لوگوں سے جھوٹ چھڑوائے. خلیفوں کا تو یہ کام ہوا کرتا تھا. وہ شاذلی فرقے کا خلیفہ ہے, وہ فلاں پتہ نہیں قادری کا خلیفہ ہے, اور وہ سہروردیہ کا خلیفہ ہے. ان خلیفوں کی ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بزرگ نے جانشین بنایا تو جو کام وہ بزرگ دنیا میں کر رہے تھے اب تم کرو. ان بزرگ کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو داڑیاں رکھواؤ, لوگوں سے سود چھڑواؤ, لوگوں سے زنا چھڑواؤ, لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب کرو, 4 شادیاں بھی اس میں ایڈ کر لو, اور جناب تاکہ بیوہ عورتوں کی شادیاں ہو, نظر کی حفاظت ہو, ماں باپ کی, چلو نکال لو 4 شادیاں, ماں باپ کی جو ہے وہ, آپ کو عجیب سے ہو گئے تھے آپ لوگ, ماں باپ کی جو ہے نا وہ خدمت کرو. بزرگوں کا یہ کام ہوتا تھا نا, اب بھی ہوتا ہے, آج بھی جو بزرگ ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں. اللہ کی محبت پیدا کرو, ان کو ذکر کرواؤ تاکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت. تو جب وہ بزرگ دنیا سے جائیں گے تو ان کا خلیفہ بھی یہی کام کرے گا. مگر خلیفہ کیا کر رہا ہے, تیرے اوپر فلانے نے یہ کر دیا ہے, تیرے اوپر ٹمکانے نے یہ کر دیا ہے, تیرے اوپر فلانے نے یہ کر دیا ہے. جس کی 2 بیویاں ہوں گی, جب وہ جائے گا نا اپنا کیس لے کے, سوکن پہ ڈالیں گے, دوسری بیوی نے پہلی پر کیا ہے, 2 نہیں ہے تو ساس نے بہو پر کیا ہے. اتنے گھر ان لوگوں نے اجاڑے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی, اتنی بدگمانیاں انہوں نے پھیلائی ہیں کہ آپ کی بے گناہ لوگوں پہ, بہو کو ساس کے خلاف کر دیا, سوکن کو سوکن کے خلاف, اور عورتیں ان چیزوں پر فوراً یقین کرتی ہیں, فوراً یقین کرتی ہیں. مجھے تو پہلے ہی اپنی جٹھانی پہ شک تھا, وہ ٹھیک نہیں ہے, اب تو 3 بزرگوں سے معلوم کروایا ہے میں نے, اور وہ بزرگ بھی دارالعلوم کرنگی کے ہیں, جامعۃ الرشید کے ہیں, بنوری ٹاؤن کے. تینوں بزرگوں کا ایک ہی بیان تھا کہ یہ کس نے کیا ہے, جٹھانی نے کیا ہے.
میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں کے بزرگ ایسا کرتے ہیں, میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ اگر بالفرض وہاں کے بھی ہوں تو اس کو بھی نہیں مانو. لڑوائی ہے بھائی, دارالعلوم کرنگی بہت بڑا ادارہ ہے, لیکن انہوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ کوئی بھی ہمارے نام پہ کچھ بھی کر رہا ہو تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں. جامعۃ الرشید بہت بڑا ادارہ ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کی کہ جو اس طرح کے دھندے کر رہے ہیں ہم اس کے کسی ادارے کی طرف منسلک ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ ادارہ آپ کی تمام ایکٹیویٹیز کا ذمہ دار ہے. جو آپ کر رہے ہیں وہ اپنی اس ذمہ داری پہ کر رہے ہیں. تو جٹھانی پہ ڈال دیا, سوگن پہ ڈال دیا, ساس پہ ڈال دیا, کمیٹی کے امام کا مسئلہ ہو تو صدر پہ ڈال دو, صدر کا مسئلہ ہو تو امام پہ ڈال دو, باس پہ ڈال دو, گھر سے, اور یہ چھوڑ دو, یہ یہاں سے گھر سے یہ تعویذ نکلا ہے, فلیتا نکلا ہے, پلیتا نکلا ہے. ابے بھائی نکاح, ہمارے گھر سے بھی بہت سی چیزیں نکلی ہیں. ایک دفعہ میں تعویذ نکلے گھر سے, میں کچھ بھی نہیں, نہ کوئی اٹھایا, باڑ میں جائے گا. جس نے جو کرنا ہے آگے رکھ دے یار, ہم کو ٹینشن انشاءاللہ نہیں لیتے. کسی نے کہا مفتی صاحب وہ چند سال پہلے میرا گھر میں جھگڑا ہوا تو وہ اس تعویذ کی وجہ سے ہوا. تو میں نے کہا وہ اس وجہ سے نہیں ہوا تھا, وہ بیگم نے الٹی بات کہہ دی تھی جس کی وجہ سے ہوا تھا. جب بھی الٹی بات ہوگی تو, اور ایک دفعہ میں نے کہہ دی تھی تو اس کی وجہ سے ہو گیا تھا. تو الٹی بات کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو, جو اپنا فالٹ ہے اس کو دور کرو. جیسے لوگ کہتے ہیں نا محرم میں شادیاں کامیاب نہیں ہوتی, تو ربیع الاول میں ہوتی ہیں کامیاب. جتنا طلاق کا ریشو محرم کی شادیوں کا ہے اتنا ہی ربیع الاول کی شادیوں کا ہے, اتنا ہی رمضان کی شادیوں کا ہے. عید کے دن بھی ہوگی تو اتنا ہی. شادی کے کامیاب یا ناکام ہونے کا محرم سفر سے تعلق نہیں, اس کا میاں بیوی کے انسان کے بچے ہونے سے تعلق ہے. یہ دونوں کتنا برداشت ہے ان کے اندر. گورے میں ایک پازیٹیو بات کیا ہے, وہ ان روحانی چکروں میں پڑا نہیں ہے, اس لیے ترقی کی ہے. بس یہ بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں, صرف ایک آخری. گورے میں یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, اس نے ہر چیز کو حقائق پہ رکھا ہے, مشاہدے پر. چاند پہ پہنچ گیا, اور دوبارہ کہتے ہیں راکٹ بھیجا تھا تو وہ پھٹ گیا راستے میں. تو کہہ رہے ہیں جب تک اس کے اسباب سامنے نہیں آئیں گے نا, یہ غلطی ہم دوبارہ نہیں دہرائیں گے. اور یہ حدیث میں ثابت ہے, روم, یہ جو گورے تو رومیوں کی اولاد ہے نا. ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس, قیامت قائم ہوگی, رومی پھر بھی دنیا میں موجود ہوں گے. یعنی من حیث القوم ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ صحابی نے بیان کی, وجہ اس کی ہے کہ جب یہ ان سے ایک غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو یہ دوبارہ نہیں دہراتے. ان کی ماہرین بیٹھ کے غور کرتے ہیں کہ یہ ہوئی کیوں ہے. جب تک اس فالٹ کو دور نہ کرو یہ کام دوبارہ نہیں ہوگا. تو راکٹ دوبارہ کہتے ہیں بھیجا گیا, پھٹ گیا, تو جب تک اس راکٹ کے پھٹنے کی وجہ سامنے نہیں آئے گی دوبارہ وہ غلطی نہیں دہرائی جائے گی. یہ کام اگر ہم نے کیا ہوتا تو پتہ ہے کیا ہوتا. راکٹ ہم نے بھیجا, سائنسدان اوپر گئے, راستے میں پھٹ گیا. انڈیا نے جادو کرایا ہے. انڈیا نے کیا کرایا ہے؟ یہ جو پھٹا ہے نا, یہ کسی نے کیا کرایا, کسی نے کچھ کر دیا. تو راکٹ میں تو بہت اونچی بات کہہ دی میں نے, لیکن گھروں کے رشتے ٹوٹتے ہیں, رشتے ٹوٹنے کی وجوہات پہ غور نہیں کیا جاتا. وہ چمبیلی کی پودے کے اندر کچھ رکھا ہوا ہے, وہاں جا کے ایک میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے تھے. مجھے پتا تھا کہ یہ عورت شرارتی ہے, بعض دفعہ مرد شرارتی ہوتا ہے, بعض دفعہ عورت, تو یہ جھگڑے تو ہوں گے. جب کسی ٹوپی ڈرامے کے پاس گئے تو اس نے بولا کہ تمہارے گھر میں فلاں بیل ہے, اس بیل کے اندر کسی نے کچھ کیا ہے. تو کہتے ہیں اس کو پتا کیسے چل گیا کہ ہمارے گھر میں بیل ہے. میں نے کہا یہ ایک نمبر کے فراڈی ہوتے ہیں, انہوں نے ہر محلے میں بندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کے گھر میں دیکھو پان کا درخت کہاں ہے, پان کا پودا, تربوز کی بیل کہاں ہے. یہ بڑے بے غیرت ہوتے ہیں, چھوٹا بے غیرت یہ کام کر نہیں سکتا. یہ چھوٹا بے غیرت تھوڑی داڑھی رکھ کے چہرے پہ نور وور لا کے اتنا بڑا جھوٹ بولنا, یہ کوئی چھوٹے موٹے بے غیرتوں کا کام. چھوٹا بے غیرت ٹریس ہو جاتا ہے, بڑے والے تھوڑی ٹریس ہوتے ہیں. میں جب دوسری شادی کر رہا تھا نا تو میرے پاس ایک عامل کا فون آیا کہ وہ آپ کو پتا ہے بڑے ڈیسنٹ قسم کا بن کے اس نے بات کی کہ وہ یوں وہ رشتہ توڑوانے کے لیے گھر والوں کو بدنام کرنے کی کوشش شروع کر دی اس نے. مجھے پتا چلا کہ ہمارے خاندان کی کوئی خاتون شیر شاہ میں کسی عامل کے پاس گئی تھی کہ مفتی صاحب دوسری کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو جادو کر کے روکو. وہ جادو یہ ہو رہا تھا, اس نے نا ادھر ادھر بندے لگا دیے. تو ایک یونیورسٹی کے لڑکے کو ہائر کیا کہ انگلش میں بات کرنا تاکہ کہیں عامل کا کوئی لک آئے نہیں, اور وہ پورا ٹریس پکڑا گیا وہ سارا کیس نا. تو ان کی بڑی مضبوط جڑیں ہوتی ہیں, سمجھ رہے ہو. دکان چلانا آسان کام نہیں ہوتا. تو ان کے چہروں کی رونقیں, ان کی داڑیاں پگڑیاں اور ان کے خلافتیں دیکھ کے کبھی بھی دھوکے میں مت آؤ.
رقیہ کرو، سیدھا سیدھا سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو دم کیا کرو، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کرو. خود فائدہ نہیں ہو رہا، مسجد کے امام صاحب ذرا نیک آدمی ہے اس کے پاس چلے جاؤ. وہ نہیں ہو رہا، چلو یار کسی اور بزرگ کے، جو بزرگ یہ کام پروفیشنل نہ ہو، کسی بزرگ کے پاس چلے گئے، حضرت آپ اللہ والے ہیں، آپ فاتحہ پڑھیں گے اس میں اثر اللہ زیادہ رکھ دے گا. بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. علاج ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بس صبر. سارے غم دنیا میں اللہ نے حل نہیں کرنے. کچھ غم لے کے قبر میں جائے گا انسان، وہ وہاں ختم ہو جائیں گے. اور اگر ان چکروں میں پڑ گئے نا، بہت دن سے کھچائی نہیں کی تھی ان لوگوں کی، تو یہ کوئی کہہ رہا وہ فلانا شاذلی ہے، تو وہ سہروردی ہے، تو وہ قادری ہے، تو وہ عطاری ہے، اور نام دیکھو کیسے کیسے رکھے ہوئے خاندانی. یار تمیز سے وسیم بھائی سلیم بھائی نام رکھو یار. وہ عطاری، قادری، چشتی، سہروردی، اتنے لمبے لمبی گردانے نام ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ نوح. ختم نا، ٹوٹل یہی نام ہے. ہم علیہ السلام لگا دیتے. ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ بولو نا، ابراہیم. کتنے بڑے، کوئی ابراہیم علیہ السلام سے بڑا ہو سکتا ہے؟ ابراہیم بس. نہ کوئی تاریخ، قادری، چشتی اور فلانا، اتنے لمبی لمبی گردانے. بندے کا نام تلاش، ایک صاحب نے اپنا نام بتایا، میں نے کہا یار پتہ نہیں اس میں نام کہاں ہے آپ کا. تو اینڈ ہی نہیں ہو رہا. اتنے لمبے لمبے سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں، تکلفات. نام بھائی ایک نام. میرا نام طارق ہے، مسعود تو میرے والد صاحب کا نام ہے اس لیے میں نے لگا دیا، ورنہ اصل صرف طارق. میں نے اپنے بچوں کے نام بھی مفرد رکھے ہیں، احمد، محمد، یوسف، اسماعیل، ابراہیم، ایسے نام رکھے ہیں میں نے. اس میں بھی لمبے چوڑے لقب نہیں لگائے، بن طارق کر دیا ان کو بس. تو اتنے لمبے لمبے القاب اور طاری اور قادری اور فلانی اور ڈمکانی. بس بھائی سیدھا سیدھا نماز پر جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا، اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف نہیں ہوگا، تو قرآن کہہ رہا ہے ولی اللہ وہ ہیں جو اپنے عقیدے کو درست کر لیں، وکانوا یتقون، گناہ چھوڑ دیں. بس اتنا کیا ہے. تبلیغی جماعت میں دیکھو، کبھی ریونڈ میں آپ نے دیکھا بیان کے لیے کسی کو بلا رہے ہو، اب حضرت فلانے دامت برکاتہم چشتیہ قادریہ سند خلافت یافتہ فلانیاں ڈمکانیاں تشریف لا رہے ہیں بیان کرنے کے لیے. دیکھا کہیں ریونڈ میں؟ یا بھائی بس بیان ہوگا، اتنا اعلان ہوتا ہے، کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کسی بزرگ کا ہی ہوگا، لوگ خود ہی سمجھتے ہیں. جب مشورے سے ہو رہا ہے تو کسی اچھے انسان کا ہی ہوگا. بس وہ آئیں گے اور مختصر خطبہ پڑھ کے بیان. یہی سادگی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آج 100 ملکوں سے زیادہ ملکوں میں کام لیا ہے. اور جہاں تکلفات آتے ہیں وہاں ڈرامے زیادہ ہو جاتے ہیں، کام میں برکت اللہ چھین لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں.